السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اور نہیں مبعوث کیا ہم نے آپ کو مگر جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان ہستیوں پر جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ میری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ملک کے طور و عرض میں، صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ہر طبقے کے لوگ
चाहे वो हुक्मरानों का तबका है, चाहे सियासतदानों का तबका है, चाहे उलमा का तबका है, चाहे वो सनतकारों का, ताजरों का तबका है, चाहे तलबा का है, चाहे अवाम का है, कलिमा पढ़ने वालों के सब तबकात रबीउल अव्वल के महीने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत के तज़किरे शुरू कर देते हैं। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने से 1-2 दिन पहले से ही सब्ज़ रंग के झंडे वो सड़कों पर लगने शुरू हो जाते हैं, झंडियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। मसाजिद और बड़े बड़े हुकूमती इदारे, उन पर चरागा होना शुरू हो जाता है। उलमा मस्जिदों में सीरतुन नबी पर खुतबात देते हैं, सीरतुन नबी पर दरस होते हैं, सीरतुन नबी पर जलसे कॉन्फ्रेंसें होती हैं, सीरतुन नबी पर बड़ी बड़ी तकरीबात हर तबका वो मुनाकिद करने की कोशिश करता है। मगर मेरे भाइयों, मैं ये बड़े दुख से बात कहना चाहता हूँ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत को सिर्फ ज़बानी कलामी ज़िक्र करना, वो भी साल के 12 महीनों में से सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में, और 11 महीनों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत का तज़किरा ही ना हो, अल्लाह के नबी से कोई ताल्लुक ही ना हो, अल्लाह के नबी का तज़किरा वो बंदा उसको अपनी जिंदगी, अपने ईमान का जुज़ और हिस्सा ही ना समझे। ये दयानतदारी नहीं, ये परवरदिगार के एहसान का शुक्र नहीं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम पर ईमान का तकाजा नहीं, ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत का तकाजा नहीं। 11 महीने हम रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबीयीन, सारी इंसानियत के सरदार, अल्लाह की सारी मखलूकात में सबसे बड़े, उनके तज़किरा ही ना हो, उनकी सीरत का हमें शऊर ही ना हो, उनकी सीरत का पता ही ना हो, और सिर्फ जब रबीउल अव्वल का महीना आए तो हर तरफ वो सीरत 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 पर बातें, गुफ्तगू, मौज़ूए सुखानी सबका ये बन जाए। और ये करके हम समझें 1 महीने में सीरत पर जलसे कर लिए, कॉन्फ्रेंसें कर ली, दरस दे दिए, सेमिनार मुनक्कद कर लिए, महफिलें, तकरीबात करके हम समझ बैठे बस नबी से मोहब्बत का हक भी अदा हो गया, कि नबी पर ईमान के तकाजे भी पूरे हो गए, अब अगले साल आएगा रबीउल अव्वल तो फिर तज़किरे हो जाएंगे। और इससे भी बड़े दुख की बात यह है, इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि साल के 11 महीनों में नबी से कोई ताल्लुक नहीं होता, नबी की सीरत से कोई लगाव नहीं होता, नबी की सीरत को सुनना, सुनाना, बोलना, बयान करना, पहचानना, उसकी जुस्तजू भी नहीं होती मुसलमानों में किसी इदारे के अंदर। और जो रबीउल अव्वल के महीने में होता है वो भी सिर्फ ज़बानी कलामी होता है, सिर्फ ज़बानी कलामी होता है। ज़बानी कलामी से आगे एक जर्रा भी कोई तबका आगे बढ़ने के लिए अल्लाह की कसम तैयार ही नहीं, तैयार ही नहीं।
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے والوں کے لیے صرف کانوں کی حد تک، سنانے والوں کے لیے صرف زبان کی حد تک، نہ سننے والوں کے حلق سے نیچے اترتی ہے، نہ سنانے والوں کے حلق سے نیچے اترتی ہے، اور نہ ہی ہم نبی کی سیرت کو اپنی زبان سے آگے، کان سے آگے، اپنے دل تک، اپنے دماغ تک، اپنے حلق سے نیچے اترنے دینا ہی نہیں چاہتے۔ کوئی مسلمان نہیں چاہتا، کوئی مسلمان نہیں چاہتا کہ محمد الرسول اللہ کی سیرت میرے دل کے اندر بھی آئے، میرے وجود پر، میرے گھر پر، میری زندگی پر اس کے اثرات نظر آئے۔ کسی کو یہ بات گوارا اور پسند قسم ہے اللہ کی نہیں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ میں دلیلیں دوں گا اس کی، مثالیں دیتا ہوں، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ شاید کوئی سمجھتا ہو اتنی سخت بات کر رہا ہے، مبالغہ نہیں، ابھی آپ کو پتا چل جائے گا چند مثالوں سے۔ ہم نے 1.5 ارب مسلمانوں نے، ہمارے 5 درجن مسلمان حکمرانوں نے، 5 درجن مسلمان حکومتوں کے سیاستدانوں نے، سارے مسلمانوں کے حکمرانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف برکت کے لیے لینا رکھا ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی طریقہ وہ ہمیں گوارا ہی نہیں، ہمیں نفرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان سے، ہر سنت سے، ہر طریقے سے اور ہر چیز سے بدترین نفرت ہے ان نبی کی سیرت پر چراغاں کرنے والوں کو، نبی کی سیرت پر جلسے کرنے والوں کو، نبی کی سیرت پر خطبے دینے والوں کو، نبی کی سیرت پر تقریبات منعقد کرنے والوں کو، نبی کی سیرت کے نام پر کھربوں روپے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اجاڑنے والوں کو۔ نبی کی سیرت سے نفرت ہے، نبی کی سیرت کے قریب پھٹکنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ پسند ہی نہیں۔ میں ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سکھوں کی بھی نہیں کر رہا، میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بات بھی نہیں کر رہا، میں کمیونسٹوں بدھ متوں کی بات بھی نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو ربیع الاول کے مہینے میں محمد الرسول اللہ کی آمد پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، وہ سیمینار منعقد کرتے ہیں، وہ جناب محفلیں، تقریبات بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو محمد الرسول اللہ کی سیرت سے بدترین نفرت، شاید اتنی نفرت نہ کسی یہودی کو ہو، نہ ہندو کو ہو، نہ عیسائی کو ہو، نہ سکھ کو ہو، جتنی نفرت ان کلمہ پڑھنے والوں کو محمد الرسول اللہ کی سیرت سے۔ نہیں یقین آتا تو سنو مثالیں، پھر مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور اس دعوے کی دلیلیں دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ غور کرنا میرے بھائیوں، وحی نازل ہوئی۔ پہلی مثال دے رہا ہوں، اللہ نے وحی نازل فرمائی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اتری وحی کہ نہیں امام الانبیاء پر؟ رب نے اتاری، نبی کو کہا سود حرام، چھوڑ دو، جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ سودی لین دین ختم، چھوڑ دو اس کو۔ اللہ کے نبی نے ایک لمحہ اس اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر اللہ کی قسم نہیں کی۔ آپ عرفہ میدان منا میں ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، پیارے پیغمبر نے 1.5 لاکھ مسلمانوں کے مجمع میں یہ اعلان کر دیا، لوگوں سنو، جاہلیت کا سارا سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن۔ سب سے پہلا سود امام الانبیاء نے کہا، جس کے خاتمے کا میں اللہ کا آخری نبی اعلان کر رہا ہوں،
وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، ختم۔ سارے کا سارا لفظ ہے امام الانبیاء کے، سارے کا سارا ختم۔ ایک ٹیڑی پیسہ آج کے بعد کسی سے سود کا نہیں لینا، ایک ٹیڑی پیسہ آج کے بعد سود کا کسی کو نہیں دینا۔ اللہ کا حکم آیا، اللہ کے نبی پر اترا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر عمل کرنے کا اعلان کر دیا اور عمل شروع کر دیا۔ آج 5 درجن مسلمان حکومتوں میں سے سوال ہے میرا آپ بھائیوں سے اور آپ کے ذریعے پوری قوم سے، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کی سیرت سے بغض ہے، نفرت ہے، ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو قریب آنے بھی نہیں دینا چاہتے۔ اپنے دھوکہ دینے کے لیے منافقانہ طور پر ہم نے نبی کا نام، نبی کی سیرت، نبی کے نام پر تقریبات، عیدیں، جلسے، سارا کچھ کرنے کے لیے تیار، لیکن نبی کے طریقے سے نفرت، نبی کی سنت سے نفرت، نبی کے دین سے نفرت، نبی کی ہر شے سے نفرت، ہندوؤں یہودیوں کو نہیں، مسلمانوں کو۔ 5 درجن مسلمان حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتا دو جو نبی کی سیرت پر تقریبات منعقد کرتی ہے، کھربوں روپے چراغاں میں اجاڑ دیتی ہے۔ ایک حکومت کا نام بتاؤ اس نے اپنے ملک سے سود کے خاتمے کا اللہ کے نبی کے طریقے پر پیارے پیغمبر کی سیرت کو اپناتے ہوئے اعلان کیا ہو۔ نہیں بتا سکتا کوئی مائی کا لال، ہے ہی نہیں تو بتائے گا کیا؟ اللہ کی زمین پر، آسمان کے نیچے 5 درجن مسلمان حکومتوں میں سے ایک حکومت ایسی نہیں جس نے اپنے نبی کی سنت کو، سیرت کو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ مانا ہو، اور اس بدبخت حکومت نے نبی کے طریقے کو ترجیح دے کر یہودیوں، عیسائیوں، IMF، ورلڈ بینک اور ان اسلام دشمن کتوں کے نظاموں کو ان سے بائیکاٹ کر کے محمد الرسول اللہ کے سیرت کے مطابق چلنے کا اعلان کیا ہو۔ بتاؤ مجھے ایک مسلمان حکومت۔ ڈھونڈو چراغ لے کر، خوردبین لے کر ڈھونڈ لو، نہیں ملے گی آپ کو۔ میں کیسے مان جاؤں ان کو نبی کی سیرت سے محبت ہے، ان کو نبی سے محبت ہے، یہ نبی کو واقعتاً دل سے مانتے ہیں، ان کو نبی سے عشق ہے، کیسے مانوں میں؟ ان کا نبی سے رشتہ ہے کوئی، کیسے مانوں؟ اللہ نے حکم نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا آپ کہیں گے صرف ان کی بات کر رہا ہے، حکمرانوں کی، وہ تو بے دین ہوتے ہیں، وہ تو سیکولر ہوتے ہیں، وہ تو دنیا دار ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دینداروں کی باتیں بھی ابھی آئیں گی آگے، میں ان کی مثالیں بھی دینے لگا ہوں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کا؟ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم نازل ہوا، کہا رب العالمین نے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک۔ اے خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزتوں، عظمتوں، رفتوں، بلندیوں والے نبی، فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کو قائم کر کے ساری دنیا کے انسانوں کو، حیوانوں کو، جانداروں کو امن اور سلامتی کی زندگی فراہم کرنے کے لیے فقاتل، امن سلامتی کے دشمنوں سے قتال کرو، لڑو، جنگ کرو ان سے۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، مومنوں کو لڑنے کی ترغیب دو، ان کو ابھارو لڑائی پر۔ اگر کوئی تیرے ترغیب دینے سے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، فابہا، نہیں تیار ہوتا، لا تکلف الا نفسک، آپ صرف اپنی جان کے مکلف ہیں، اکیلے جا کے لڑو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے نبی پر آیت اتری؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ کرنا میرے بھائیوں، امام الانبیاء نے اس آیت اور اس جیسی دوسری آیات کے نازل ہونے کے بعد زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی قسم اپنی ساری زندگی جہاد و قتال کے میدانوں کے اندر اللہ کے نبی نے لگا دی، صرف کر دی، ساری زندگی۔ یہ نہیں کہا رب سے میں کیسے لڑوں، میرے پاس تو افراد نہیں ہے، میرے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، میرے پاس تو وسائل نہیں ہے، میرے پاس تو راشن نہیں ہے کھانے کا، اپنے چند بھوکوں کو کھلانے کا راشن نہیں ہے، انہیں پہنانے کے لیے کپڑے میرے پاس پورے نہیں ہیں، میں کیسے لڑوں ان سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کھڑے ہوئے، 10 سال مدنی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، میری نہیں، آپ کی نہیں، خاتم النبیین کی، محسن انسانیت کی، کعبے کے رب کی قسم، رب کی زمین پر اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی ہستی کی 10 سالہ مدینہ کی زندگی ساری کی ساری دن رات وہ جہاد و قتال کے میدانوں میں صرف ہوئی۔ 80 سے زیادہ جنگیں 10 سالوں میں لڑی محمد الرسول اللہ نے۔ کتنی؟ 80 سے زیادہ، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، 80 سے زیادہ جنگیں لڑی امام الانبیاء نے۔ میں نے نہیں لڑی، امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں، خاتم النبیین کی بات کر رہا ہوں، محسن انسانیت کی بات کر رہا ہوں، اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جیسا نہ رب نے بنایا نہ بنانا ہے۔ 10 سال اللہ کی قسم ساری مدنی زندگی خطرات کے اندر اپنی زندگی کو ڈالے رکھا۔ آپ کا سر پھٹا، آپ کا دانت ٹوٹا، آپ کے سر پر خود ٹوٹا، اس خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں پر چبھی، پیارے پیغمبر کے رخسار لہو لہان ہو گئے، اللہ کے نبی احد کے دامن میں بے ہوش ہو کر زمین پر گڑھے میں گر گئے، 70 صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، ساری نبوی زندگی 10 سالہ کی 10 سالہ جہادوں کے میدان میں 27 جنگیں بذات خود امام الانبیاء نے لڑی، اللہ کا حکم مانا، رب کے حکم پر عمل کیا۔ یہ حکم صرف رسول اللہ کو نہیں تھا میرے بھائیوں، اللہ نے یہی حکم جو قاتل کہہ کر اپنے نبی کو دیا، وہی یہی لفظ بول کر کہا قاتلوہم، او میرے نبی کے امتیوں، او میرے نبی کے نام لیواؤ، او میرے نبی کی پیدائش پر جشن عیدیں خوشیاں منانے والوں، بنگڑے ڈالنے والوں، جھنڈیاں لگانے والوں، مرچیں لگا کر چراغاں کرنے والوں، نبی کی سیرت پر تقریبات، جلسے، محفلیں، سیمینار منعقد کرنے والوں، قاتلوہم، یہ میرے نبی کے دشمن، میرے قرآن کے دشمن، میرے نبی کی دعوت کے دشمن، میرے نبی کے پیغام کے دشمن، میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کے دشمن، ان دشمنوں سے قتال کرو، سارے مل کر لڑو، لڑو ان سے، اس وقت تک لڑو جب تک ان کی ظلم، اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی، بدماشی ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ان کے ساتھ لڑتے رہو۔ رب کا حکم آیا، نبی کے ساتھ وہ بھوکے، وہ بے گھر، وہ مساکین، وہ محتاج، وہ فقراء، وہ تنگ دست، وہ بے گھر، وہ گھروں سے نکالے ہوئے، اللہ کی قسم وہ سارے فقیر مسکین بھوکے ننگے نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے رہے، قربانیاں دیتے رہے، نبی پر اپنی جان، اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کی قسم نشاور کرنے کے لیے وہ ہر وقت اسی طرف میں تھے کہ میری جان چلے جائے، میرے خون کا آخری قطرہ بہ جائے، محمد الرسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ انہوں نے تو اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے عمل کیا۔
نبی نے 10 سال 27 جنگوں میں خود شریک ہوئے، 80 سے زیادہ جنگیں ترتیب دیں لڑے۔ آج یہ نبی کی سیرت ہے نا، نبی کی سیرت سنا رہا ہوں یا کسی مولوی صاحب کی سنا رہا ہوں؟ میرے بھائیوں، امام الانبیاء کی سیرت ہے۔ آج 5 درجن مسلمان حکومتیں، ایک حکومت کا نام بتاؤ جو الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی زمین پر اسلام کے عقیدے کو، اللہ کے نبی کی دعوت کو، پیارے پیغمبر کے پیغام کو ساری دنیا میں غالب کرنے کے لیے اور کفر، شرک، ظلم یہ اس کو مٹانے کے لیے کون سی حکومت ہے جو نبی کی سیرت کو اپناتے ہوئے آج ان یہودیوں، صلیبیوں، ہندوؤں، کمیونسٹوں، بدھ متوں، اسلام کے دشمنوں، نبی کے دشمنوں خاکے بنا کر آپ کی توہین کرنے والے کتوں کے خلاف جو اللہ کے اس حکم پر، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھڑی ہے، ایک حکومت کا نام بتا دو۔ آپ کو یہ بدبخت اللہ کے نبی کا پاک نام لینے والے ہر جلوس کی قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس غریب قوم کا پیسہ چراغاں کے اندر کھربوں روپے اجارتے ہوئے شیطان کو خوش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی قسم ان کی ہوا بھی وہاں سے نہیں گزرے گی جہاں اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ ان کا رشتہ کیا ہے محمد الرسول اللہ سے؟ ان بدبختوں کو اپنی گندی پلید زبانوں سے شرم آنی چاہیے، مدینے والے امام کا پاک نام اپنی پلید زبانوں سے لیتے ہوئے۔ قرآن جل گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن گئے، اسلام کو دہشت گردی کا دین کہہ دیا گیا، مسلمانوں کو انتہا پسند کہہ کر ان پر لوہے بارود کی آگ کی بارش برسا دی گئی۔ کیا کیا؟ 57-60 مسلمان حکومتوں میں سے کسی ایک حکومت کیا کردار ہے؟ آفیہ صدیقی ایک مسلمان عورت، حافظہ قرآن، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنی بایو کی تعلیم کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھنے والی، وہ امریکہ کی جیلوں کے اندر گل سڑ رہی ہے۔ ایک مسلمان عورت 57 مسلمان حکومتوں، ریاستوں کا کوئی کردار ایک ذرے کے برابر ہے تو مجھے دکھائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ طیبہ میں ایک عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالا تھا، ایک یہودی نے، کعبے کے رب کی قسم، امام الانبیاء تک آواز پہنچی۔ ہماری ماں کہتی ہیں آپ گھر سے نکل پڑے، چادر کو بھی نہیں سنبھالا، چادر گھسٹتی جا رہی ہے، چادر کو سنبھالنے کی بھی آپ نے زحمت گوارا نہیں کی۔ یا ایھا المزمل، اس کملی کو گھسیٹتے ہوئے نکلے، اس یہودی کو جا کر سبق سکھا دیا۔ ایک مسلمان عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے؟ کیا سیرت ہے محمد الرسول اللہ کی؟ سیمی ناز کر کے منافقت کا کردار ادا کرو، عبداللہ بن سبا کا کردار ادا کرو تم، کہ ہم نبی کے محب ہیں، عاشق ہیں، غلام ہیں، صدقے باری ہیں نبی پر۔ جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو، عیدیں مناؤ، لیکن نبی کی سیرت کو اپنانے کے قریب بھی نہ جانا۔ وہ اپنانے کے لیے نہیں ہے۔ نبی بھیجے گئے انگوٹھے چومنے کے لیے، نبی بھیجے گئے جلوس نکالنے کے لیے، نبی بھیجے گئے جھنڈیاں لگانے کے لیے، نبی بھیجے گئے چراغاں کرنے کے لیے، نبی بھیجے گئے رقص کرنے کے لیے، موسیقی چلانے کے لیے بھیجے گئے۔ نبی کی سنت کے قریب نہیں جانا، یہ گندے سارے کام کرنے نبی کے نام پر۔ ربیع الاول کیا شروع ہو گیا؟ ڈھول ڈمکے کا مہینہ شروع ہو گیا یار، قوالیاں شروع ہو گئی، نبی کے نام پر ساز بجنے لگ گیا، جلوسوں میں، جلسوں میں، مسیتوں میں۔ اللہ کے نبی ایک دن چین سے نہیں بیٹھے گھر میں، ایک دن چین سے نہیں بیٹھے، اور ہم ایک دن بھی اللہ کے دشمنوں کے خلاف
اسلام کی دفاع کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے ہم ایک دن بھی میدان کے اندر آگے قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور ہم سے بڑا کوئی عاشق دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیا سیرت تھی محمد الرسول اللہ کی، کیا کردار ہے مسلمان کہلانے والوں کا، کتنی کو محبت ہے نبی سے، ذرا اندازہ لگانا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو مخاطب کر رہے ہیں، بلال اذن یا بلال، و بلال اذان کہو، بلال اذان کہو، ارحنا بالصلاۃ، اذان کہو تاکہ ہمیں راحت ملے، نماز پڑھ کر، نماز پڑھ کے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اذان کہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سے راحت ملے، اور آج کے عاشقان، غلامان، صدقے واری، قربان، جشن عید، جھنڈے جھنڈیاں، جلوس، قیادت، سارا کچھ کرنے والوں کو نماز کی اذان سن کر ان کے جو ہے نا جناب پاؤں میں کیڑے پڑ جائیں، مسجد میں جا ہی نہ سکیں وہ۔ کتنے لوگ جاتے ہیں مسجد میں اذان سن کر، کتنوں کو راحت ملتی ہے، کتنوں کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ مولوی تھوڑی دیر بعد اذان کہہ دیتا ہے، تماشا بنایا ہوا انہوں نے، یہ سونے بھی نہیں دیتے، آرام بھی نہیں کرنے دیتے، کاروبار بھی نہیں کرنے دیتے، فلمیں ڈرامے بھی نہیں دیکھنے دیتے، اذان اذان اذان، ہر وقت اذان۔ ہندو یہودی نہیں، کعبے کے رب کی قسم مسلمانوں کی زبانوں کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ نبی کے عاشق ہیں، یہ نبی کے محب ہیں، ان کو نبی کی پیدائش پر بڑی خوشی ہے دنیا میں۔ بیمار ہیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار ہیں۔ اور میرے بھائیوں، 75 سال ہو گیا سیرتوں کے جلسے سنتے ہوئے ہیں، سیرتوں پر خطبے سنتے ہوئے، سیرتوں پر سیمینار سنتے ہوئے، میلادوں کی اور سیرتوں کی تقریبات میں شرکت کرتے ہوئے، یہ تقریبیں منعقد کرتے ہوئے 75 سال ہو گیا میں پاکستان میں۔ اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے مجھے جواب دینا، ہمارا تعلق کیا ہے اس نبی کے ساتھ؟ نبی شدید بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کئی مرتبہ سنا چکا ہوں آپ کو۔ چونکہ ہماری بیماری یہ ہے، تو جو بیماری ہے میں نے تو اس بیماری پر نشتر لگاتے ہی رہنا ہے، میں نے تو اس پھوڑے کو نشتر لگا کے اس کے اندر سے گند نکالتے ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کہیں اس کو کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے مجھے کچھ نہیں آتا، لیکن جو بیماری ہے اس بیماری کو میں پھوڑوں گا انشاءاللہ، اس پر نشتر پھیروں گا، ہر وقت پھیروں گا۔ اس گند کو نکالنا چاہتا ہوں آپ کے اندر سے، جس نے بے چین کر دیا آپ کی زندگی کو، برباد کر دیا ہے۔ بیمار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدید تکلیف ہے امام الانبیاء کو، بے ہوش ہو گیا تکلیف کی شدت سے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، بے ہوش ہو گیا امام الانبیاء۔ بندہ تھوڑی سی معمولی سی تکلیف پر تو نہیں نا بے ہوش ہوتا، بے ہوش اسی وقت ہوتا ہے جب تکلیف بندے کی استطاعت سے باہر ہو جائے۔ اتنی تکلیف ہے امام الانبیاء کو، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہوش آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی؟ جماعت ہو گئی؟ میری اور آپ کی ماں صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھی، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نہیں ہوئی ابھی جماعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی لا کر دیا گیا آپ کو، اللہ کے نبی نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے جانے لگے، دوبارہ تکلیف اتنی بڑی کہ پھر بے ہوش ہو گئے، دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی سب سے پہلا کلمہ محمد الرسول اللہ کی زبان پر یہی ہے اصلی الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟
लोगों ने नमाज पढ़ ली। हमारी माँ ने फिर कहा ला हम यंतज़िरूना का, अल्लाह के नबी नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। प्यारे पैगंबर ने कहा पानी लाओ। दोबारा पानी दिया गया आप सल्लम को। आप सल्लम ने फिर गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद नमाज के लिए जाने लगे। सही बुखारी के लफ्ज़ हैं, अल्लाह की कसम मेरा कोई लफ्ज़ नहीं। तीसरी मरतबा फिर दौरा पड़ा, बेहोश हो गया इमामुल अंबिया। इतनी शदीद तकलीफ है, होश आता है फिर बेहोश हो जाते हैं, होश आता है फिर बेहोश। इतनी शदीद तकलीफ में इमामुल अंबिया को फिक्र किस चीज की है? क्यों मेरे भाइयों, किसकी फिक्र है? रोटी की, कारोबार की, मुलाजमत की, नौकरी की, दुकान की, डॉक्टर की, हकीम की, एमरजेंसी वार्ड की, किसकी फिक्र है? रसूलुल्लाह को फिक्र है नमाज की। और उसको फिक्र है जिसकी रब ने सारी जिंदगी की कमियां कुताहियां ही माफ की हुई हैं। जिस नबी को जन्नत में सबसे ऊंचा मुकाम मिलने की अल्लाह ने गारंटी दे रखी है, जिस नबी ने जहन्नुम के अंदर गिरे हुए लोगों को रब के पास सिफारिश करके अल्लाह की कसम जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल करना है, उस नबी को नमाज की इतनी फिक्र। इतनी शदीद बीमारी में, इतनी तकलीफ में नमाज की फिक्र। आज ये जश्न मनाने वाले, ये चिरागा करके इस गरीब मकरूज मुल्क का करोड़ों रुपया ये शैतान को खुश करने के लिए उजाड़ने वाले, ये नबी के नाम पर झंडे झंडियां लगाकर उम्मत का माल बर्बाद करने वाले, अल्लाह के लिए बताएं इनको भी नमाज की इतनी फिक्र है? कितने लोग हैं इनमें 5 वक्त की बाजमात नमाज पढ़ने वाले? नमाज से तो उनको तकलीफ है, नमाज से नफरत है, नमाज के लिए उनके पास टाइम ही नहीं। नमाज पढ़ने को ये अपने वक्त का ज़िया समझते हैं ये आशिकान, हैं ये गुलामान, हैं ये सदके वारी कुर्बान। इनसे बड़ा आशिक ना आसमान ने देखा ना जमीन ने देखा। नमाज के करीब जाने के लिए ये तैयारी नहीं, नमाज से मौत पड़ती है इनको। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी तीसरी मर्तबा होश आई ना, सही बुखारी के लफ्ज़ हैं, तीसरी मर्तबा होश आई, फिर पूछा असल्लन नासो, जमात हो गई, नमाज पढ़ ली लोगों ने? हमारी माँ ने कहा नहीं, इंतज़ार, अभी भी इंतज़ार हो रहा है। अल्लाह के नबी ने कुछ तकलीफ़ की शिद्दत में कमी महसूस की, थोड़ी सी कमी महसूस हुई आपको, आपने कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह की ज़मीन पर आसमान के नीचे कुरान मजीद के बाद मुसलमानों की सबसे सही तरीन किताब पूरी दुनिया में, कायनात में, सही बुखारी की हदीस के लफ्ज़ों का तर्जुमा कर रहा हूं, मेरे लफ्ज़ नहीं है। कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ। एक कंधे को हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहारा दिया, दूसरे कंधे को हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद, उन्होंने सहारा दिया और प्यारे पैगंबर को मस्जिद में ले जा रहे हैं। प्यारे पैगंबर के दोनों पाँव ज़मीन पर घिसटते हुए जा रहे हैं, ज़मीन पर घिसटते हुए, और ज़मीन पर लाइनें खींची जा रही हैं। जहाँ से ले जाया जा रहा है अल्लाह के नबी को, पाँव ज़मीन पर घिसटते जा रहे हैं और लाइनें बनती जा रही हैं। इतनी ताकत नहीं थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के जिस्म अतहर में कि आप अपना पाँव खुद उठाकर आगे रख सकते। इस हालत में भी बाजमात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। हमने क्या समझा अल्लाह के नबी की सीरत को? क्या सुनी है 75 साल में सीरत? क्या अपनाई है अल्लाह के नबी की सीरत? हमारा रिश्ता ताल्लुक क्या है नबी से? ये अपने मुल्कों में सूद जारी रखने वाले, अपने मुल्कों में जिहाद की मुखालफत करने वाले, जिहाद से जान छुड़ाने वाले, जिहाद को दहशतगर्दी कहकर मुजाहिदीन पर पाबंदियां लगाने वाले, इन बदबख्तों को शर्म हया करनी चाहिए। अल्लाह के नबी का पाक नाम अपनी पलीद जबानों पर लेने का कोई हक नहीं है इन बदबख्तों को।
उम्मती नबी के, मोहब्बत नबी से, नबी की सीरत से नफरत, कशकोल इन बदबख्तों ने गले में डाले हुए, जोड़ियां फैलाई हुई, कभी IMF के दरवाजे पर, कभी वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पर। हम तुम्हारे पालतू 75 सालों से, तुमने हमें पाला है, आगे हैं तुम्हारे पास डॉलरों के टुकड़ों की भीख मांगने के लिए। हम डिफाल्टर होने लगे हैं, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क होने लगा है। अपने पालतुओं को चंद टुकड़े सूद पर डाल दो। किस गंदी पलीद जबान से ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के तज़किरे करते हैं, शर्म नहीं आती हमको? जिस नबी ने अपने पेट पर काबे के रब की कसम 2 पत्थर बांधे हुए हैं, यहूदी सूद देने के लिए तैयार हैं, सूद पर कर्जा देने के लिए तैयार हैं, आपने सूद पर कर्जे का 1 दिरहम लेना गवारा नहीं किया, पेट पर पत्थर बांधना गवारा कर लिया। अल्लाहु अकबर। क्या सीरत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मैंने पिछले चंद खुतबात में आपको सुनाया, अभी वो मौजू अधूरा है, अभी वो मौजू झूठ वाला पूरा नहीं हुआ। मैंने झूठ के हवाले से बड़ी बातें सुनाई, आपको अभी पूरा नहीं हुआ, सुनाना है उसका हिस्सा भी। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, पैदा करने वाले की कसम उठा के कह सकता हूँ, नबुव्वत मिलने से पहले भी कभी झूठ नहीं बोला, नबुव्वत मिलने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक प्यारे पैगंबर की जुबान से झूठ का एक कलिमा नहीं निकला। सियासतदान थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? नहीं। सियासत करते थे कि नहीं करते थे? सियासत नहीं आती थी रसूलुल्लाह को? बगैर सियासत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम के झंडे गाड़ दिए। बगैर सियासत के सारे रूम और ईरान की खजानों के ढेर मस्जिद नबवी के अंदर आकर लग गए। बगैर सियासत के सारा कुछ हो गया। प्यारे पैगंबर ने कहा, कानत बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत नबी करते थे, नबी सियासतदान होते थे बनी इसराइल के। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सियासतदान थे। सियासत का मतलब कुर्सी पर विराजमान होना नहीं, सियासत का मतलब करप्शन करना नहीं, सियासत का मतलब रिश्वत लेना नहीं, सियासत का मतलब यहूदियों ईसाइयों को खुश करना नहीं, उनके मफादात के मुहाफिज बनना नहीं। सियासत का मतलब होता है अपने मुआशरे के अंदर बसने वाले एक एक फर्द के हक की हिफाजत करना, एक एक फर्द को अमन से, इज्जत से, सलामती से, खुशहाली से जीने का हक देना। ये होती है सियासत। अंबिया की सियासत ये है, पूरे मशरक से लेकर मगरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, जहां आपकी हुकूमत है, एक बंदा भी भूखा ना रहे, एक बंदा भी तंगदस्त ना हो, एक बंदा भी खुदकुशी करने पर मजबूर ना हो, एक बंदा भी चोरी करने वाला, करप्शन करने वाला, रिश्वत लेने वाला, ये गंद गलाजत के अंदर मुब्तला ना हो। सियासत इसका नाम है। ये सियासत कौन करता है? किसको फिक्र है भूखों को खाना खिलाने की? हमारे सियासतदान आते हैं लूट मार करने के लिए, हुकूमतों में आते हैं मुल्क का सत्यानाश करने के लिए, मईशत तबाह करने के लिए, बेड़ा गर्क करने के लिए, अपने ऊपर किए हुए मुकदमात से अपने आप को बरी करवाने के लिए। और ये गंदा, नजस, गलीज, पलीद निजाम चोरों, डाकुओं को, लुटेरों, रस्सागीरों को, अल्लाह की कसम लानत ऐसे निजाम पर जो उनको बाइज्जत बरी कर देता है। शहादतें मौजूद हैं, ट्रालियां भरी हुई सबूतों की मौजूद होती हैं, ट्रालियां पेश होती हैं अदालतों में, सजा होती है, और अगला बंदा आता है, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये मुल्क लुटेरों के लिए बना है, चोरों डाकुओं के लिए बना है। सियासत इस गंद गलाजत का नाम है।
بیان میں یہ کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر طرف سیرت سیرت ہوتی ہے، لیکن زبان سے نیچے سیرت کا ایک لفظ بھی نہیں جاتا، کانوں سے نیچے اللہ کی قسم اترنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہمارے کان بھی بند، حلق بھی بند، ہم نے جان بوجھ کے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، نبی کی سیرت کا کوئی اثر ہمارے اوپر اتر نہ جائے ہمارے اندر کہیں۔ اگر نبی کی سیرت کا اثر ہمارے اندر اتر گیا تو ہم تو دہشت گرد بن جائیں گے، انتہا پسند بن جائیں گے، ہم تو تخلف اور رجت پسند کہلائیں گے دنیا میں، لوگ تو ہمیں تانے دیں گے۔ کتنے بڑے بڑے جھوٹ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، اور آج نبی کی سیرت پر سیاستدان جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اتنا بڑا اللہ کی قسم وہ کامیاب سمجھا جاتا ہے، اتنا بڑا سیاستدان مانا جاتا ہے، جتنا بڑا جھوٹا ہے، جتنا بڑا دجال اور کذاب ہے اتنا بڑا سیاستدان ہے مسلمان معاشروں میں۔ نفرت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے، ایک بندے کے جھوٹ کا پتہ چل جاتا تھا نا امام الانبیاء کو، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیارے پیغمبر اپنے دل کے اندر بٹھا لیتے تھے اس بندے کو، اس نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کے نبی دل سے اتارتے ہی نہیں تھے جب تک وہ جھوٹ سے اللہ کے نبی کو یقین نہیں ہو جاتا تھا اس نے جھوٹ سے پکی سچی توبہ کر لی ہے، پیارے پیغمبر کا رویہ نہیں بدلتا تھا اسے۔ اور ہم نبی کی سیرت پر جھوٹ کی سیاست کریں، کذب کی سیاست کریں، دجل کریں، قوم سے، ملک سے، اور نام نبی کا لیں، سیرت نبی کی منائیں۔ یہ جتنی کو ہمیں خوشی ہے، ابو جہل کو، ابو لہب کو اس سے زیادہ خوشی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی، قسم اللہ کی اس سے زیادہ خوشی تھی ان کو۔ جتنا کو ہم نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، یہودی عیسائی اس سے اچھی بیان کرتے تھے، اس سے اچھی بیان کرتے تھے۔ وہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، یہودیوں کا مدینے میں سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا، سب سے بڑا سردار اور سب سے بڑے سردار کا بیٹا، سب سے بہترین بندہ اور سب سے بہترین بندے کا بیٹا عبداللہ بن سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، میں نے دیکھتے ہی کہہ دیا یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ نجاشی وہ حبشے کا بادشاہ نجاشی، جعفر رضی اللہ عنہ نے وہ سورہ مریم کی ابتدائی رکوع پڑھ کے سنایا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رو رہا ہے، مسلمان ہو گیا۔ دیکھا نہیں محمد الرسول اللہ کو، آپ کی دعوت اس تک نہیں پہنچی ہے، سن کر مسلمان ہو گیا۔ عیسائی تھا، عیسائیوں کا عالم تھا، عیسائیوں کا بادشاہ تھا۔ ہرقل کے پاس خط پہنچا، ابو سفیان کو بلایا، ابو سفیان نبی کا دشمن، ابو سفیان کے ساتھ جانے والا قافلہ نبی کا دشمن اس کے دربار میں گواہی دے رہے ہیں، وہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، وہ دغا نہیں کرتا، دھوکہ بازی نہیں کرتا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ معاہدے نہیں توڑتا، وہ پاک دامنی کا حکم وہ پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، وہ پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ اور ہم کس کا حکم دیتے ہیں؟ ہم کیا بل پاس کر رہے ہیں نبی کے نام پر؟ کیا بل پاس کر رہے ہیں؟ ہم جنس پرستی کی غلاظت، غیر انسانی، غیر فطری، اللہ کی قسم جو کام جانور بھی کرنا گوارا نہیں کرتے، وہ کام آپ کے اس پارلیمنٹ کے معزز ادارے نے، وہ رستہ اس ملک پاکستان کے جو ہم جنس پرستی کا شوق رکھنے والے شیطان کے ایجنٹ ہیں ان کو قانونی تحفظ دے دیا، آپ جن کو آپ نے ووٹیں دے کر سیٹوں پر براجمان کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام تو جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام نے نکاح رکھا ہے، یا لونڈی کا تصور رکھا ہے اسلام میں، لونڈیاں جہاد سے ملتی ہیں، نکاح سب کو پتہ ہے نکاح کیا ہوتا ہے۔ ان دو رستوں کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کا اسلام میں کوئی تیسرا رستہ نہیں۔ یورپ نے، یہودیوں نے، صلیبیوں نے اپنے پادریوں کا، اپنے مذہبی پیشواؤں کا
گندا گھناؤنا کردار دیکھ کر ان سے بغاوت کی. انہوں نے جمہوریت کے دین کو گند کو اپنایا اور جمہوریت میں انہوں نے اکثریت کو خدا مان لیا, اکثریت کو حلال و حرام کا حق دے دیا, اور انہوں نے قانون سازی کر لی کہ جناب اکثریت کہتی ہے ہمیں مرد کو مرد کے ساتھ نکاح کی اجازت ہونی چاہیے, عورت کو عورت کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. انہوں نے بل پاس کیے, انہوں نے اپنے ایجنٹوں کو, اپنے پالتوؤں کو, اپنے تنخواہ خوروں کو بل بنا کے دیا, اور ہمارے پالتوؤں, تنخواہ خوروں, ہمارے ایجنٹوں, قرضہ اس شرط پر ملے گا, پہلے یہ بل پاس کرواؤ, اس کو نافذ کرو ملک میں. جس دن وہ نافذ ہو گیا اسی دن قرضہ بھی مل گیا, سارے مسئلے سیدھے ہو گئے. نبی پاک دامنی کا حکم تو دے, یہ بے حیائی, بے غیرتی, فحاشی اور جانوروں والے رستے کھولے ملک میں, اور نام لے محمد الرسول اللہ کا جشن منائے اللہ کے نبی کی آمد پر, کروڑوں روپیہ اس غریب ملک کا, مقروض عوام کا یہ بہائیں جناب گورنمنٹ کی عمارتوں پر چراغاں کرنے کے لیے. کیا نبی کی یہ تعلیم ہے؟ نبی کی یہ سیرت ہے؟ ابو بکر کی یہ سیرت ہے؟ عمر عثمان کی یہ سیرت ہے رضی اللہ عنہم؟ علی حسن حسین رضی اللہ عنہم نے کیا یہ کام کیا ہے؟ ہاں, ہونی چاہیے سیرت, محمد الرسول اللہ کی سیرت کا تذکرہ. اللہ کی قسم مسلمان پر ساری زندگی مرتے دم تک اللہ کے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرنا فرض ہے, فرض. نبی کے اخلاق کو پہچاننا, نبی کی سیاست کو پہچاننا, نبی کی معیشت کے انداز کو پہچاننا, نبی کے نظام تعلیم کو پہچاننا, نبی کے گھر کے رشتہ داروں سے, ہمسایوں سے, بیویوں سے تعلقات اور معاملات کی نہج, آپ کی سیرت کو پہچاننا کعبے کے رب کی قسم ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں فرض نہیں, ساری زندگی فرض ہے, آخری سانس تک. جتنا زیادہ نبی کا تعارف ہوگا اتنی زیادہ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. ہم تو نبی کو جانتے ہی نہیں, نبی ہے کیا, محبت کیا ہمارے دلوں میں آنی ہے, نبی کے فرمان کو ہم نے کیا ترجیح دینی ہے, نبی کی سیرت کو کیا اپنانا ہے. ہمیں تو نبی کی شان کا نہیں پتا, نبی ہوتا کیا ہے. جھوٹے عاشق بنے پھرتے ہیں دنیا میں, دنیا والوں کو دھوکہ دے لیں گے, میں بھی دے لوں گا, آپ بھی دے لیں گے, لیکن کوئی پیدا نہیں ہوا پیدا کرنے والے کو دھوکہ دینے والا. پچھتانا پڑے گا کل قیامت کے دن. اس لیے میرے بھائیو آئیے, ربیع الاول کا پیغام کیا ہے؟ یہ ربیع الاول کے مہینے کا پیغام دینا چاہتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عمل کرنے کے لیے سنو. جو سن لیا فوراً اس کے مطابق اپنے عقیدے کو, اپنے عمل کو, اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے کو نبی کے فرمان کے سانچے میں ڈال دو. اللہ تعالی ہمیں امام الانبیاء کی سیرت سننے, سنانے, یاد رکھنے, سمجھنے اور اس کو اپنانے کی اللہ ہمیں حقیقی توفیق عطا فرمائے, اور نبی کی سیرت کو اپنانے پر ہی اللہ ہمیں زندہ رکھے, اور اسی سیرت کو اپناتے ہوئے رب ہمیں اس دنیا سے لے جائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.